अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। नाज़रीन, सियासी जमातें आजकल अपने सियासी बयानात लेकर ख़बरों में खासी इन हैं। एक दूसरे पर इल्ज़ामात, ताने और तंज़ किए जा रहे हैं। लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। सियासी बयानबाजियाँ आजकल उरूज पर हैं। हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी तो नून लीग पर तनकीद कर ही रहे थे, लेकिन आज शर्जील मेमन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें उन्होंने नून लीग पर तनकीद करते हुए कहा कि नून लीग ये बताए कि उन्होंने लाहौर के अलावा क्या बाकी मुल्क में कुछ किया या बाकी मुल्क को कुछ समझा। दूसरी जानिब एहसन इकबाल भी किसी से पीछे ना रहे और उन्होंने पीपल्स पार्टी से ये सवाल किया है, क्या पीपल्स पार्टी ये बता सकती है या ये ऐसा चाहती है कि जैसा उन्होंने कराची या सिंध का हाल किया है वो बाकी मुल्क को भी ऐसा बनाना चाहेगी। मौलाना फजलुर रहमान भी किसी से पीछे ना रहे, वो भी अपने सियासी बयान को लेकर सियासत में इन हो गए और उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि जो तहरीक इंसाफ के दरबदर रहनुमा हैं वो अपने बिलों में छुपे हुए हैं, ये कोई सियासी जमात नहीं है। साथ ही साथ MQM की अगर हम सियासत की बात करते हैं तो MQM कराची में सियासत को लेकर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार है। उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ना तो सिंध में पीपल्स पार्टी ने कुछ किया, ना जमात इस्लामी ने कुछ किया और अब जो सिंध की सियासत में नून लीग की एंट्री हुई है उससे भी कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती हैं। तो ये सियासी बयानबाजी में जो सिर्फ आवाम है वो इन सियासी जमातों के चेहरे ही देख रहे हैं या इनकी जानिब भी अपनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि इनके तो अपने ही मसले बहुत हैं, अपने ही मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे, आखिर ये आवाम का कब सोचेंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हालात का भी आज प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का इनेकाद कर दिया गया। उजलत में हुए, सही हुए या नहीं हुए, लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि जो बाकी सियासी जमातें हैं वो इस मामले को लेकर एक पेज पर आ गई हैं। इसे बदतरीन धांधली करार दिया गया है और इनको मुस्तरद करते हुए ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस मामले का नोटिस दे। तहरीक इंसाफ के इन इलेक्शंस पर तर्जुमान नून लीग ने यह कहा है कि PTI में सिलेक्शन हुई है, लिहाजा इस मामले का नोटिस दिया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंजी ने कहा कि इस मामले का नोटिस दिया जाए क्योंकि ये शफाफ नहीं है। फयाजुल हसन चौहान जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ से ये सवाल किया है कि अगर इसी तर्ज पर 8 फरवरी के इलेक्शन होते हैं तो क्या PTI ऐसे इलेक्शंस को तस्लीम करेगी। तो अब ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये मामला जब इलेक्शन कमीशन में चैलेंज होगा तो इसका क्या नतीजा आ सकता है और क्या आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ अपना बल्ले का निशान बचा पाएगी, क्या तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में हम गज़ा के हालात का भी ज़रूर जिक्र करेंगे। गज़ा में इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जंग बंदी ख़त्म होने के बाद खबर ये आई कि 24 घंटों में 700 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए, जबकि 300 से ज़ायद ऐसे हैं जो कि मलबे तले दबे हुए हैं। मजमूई तादाद की अगर बात की जाए तो वो 17,000 से तजावुज़ कर गई है। लगता ऐसा है कि जो पूरी मुस्लिम दुनिया है उसकी खामोशी ने या उस तरह से जिस तरह फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए था इस मामले पर उस तरह से साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से जो इसराइल है वो अपने आपे से बाहर हो गया है और इस जंग को ख़त्म किसी तरह भी करने पर आमादा नहीं है। जबकि हमास और इसराइल जंग का इसको तासुर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भी शायद ये मामला अब ज़्यादा बेहतर तरीके से हल की तरफ नहीं जा रहा है। मुज़ाकरात भी हुए लेकिन जंग बंदी में वक्फा हुआ, मुकम्मल इस जंग का कोई हल नहीं निकाला गया है। तो एक ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क में जारी जो सियासी गोलाबारी है, किस जमात ने क्या किया और क्या नहीं किया, इसके अलावा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद के बाद तहरीक इंसाफ अब कहाँ खड़ी है और गज़ा में जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है ये मामला कब और कैसे रुकेगा, इस पर अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इलेक्शन की आमद से कबल जो सियासी जमातों का अफेयर था या इत्तेहाद था वो अब ख़त्म हो चुका है और सियासी जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में आ गई हैं। अब ये वक्त की ज़रूरत है या वाकई कुछ इख्तलाफात हैं और एक दूसरे को जो सियासी जमातें आईना दिखा रही हैं ये मामला अब कैसा है, इस पर मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं सादिया जावेद, रहनुमा पीपल्स पार्टी, इसके अलावा जावेद मलिक सीनियर तजियाकार हमारे साथ हैं, जबकि ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ मुस्लिम परवेज़ जी जमात इस्लामी के रहनुमा हमारे साथ हैं। मैं आप
چاروں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے سعدیہ صاحبہ، وہی سیاسی اور روایتی بیانات ہیں، طنز ہیں، تنقید ہیں، تیر تر چلائے جا رہے ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی نے کچھ کیا ہے اور نون لیگ نے کچھ نہیں کیا تو احسن اقبال کی جانب سے ایک سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی ایسا چاہے گی کہ جو انہوں نے سندھ اور کراچی کے ساتھ کیا ہے پورے ملک کے ساتھ ویسا کیا جائے؟ کیا کارکردگی ہے پیپلز پارٹی کی، کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں کارکردگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کارکردگی کی جہاں تک بات کی جائے تو میرا احسن اقبال صاحب کو کھلا چیلنج ہے کہ احسن اقبال صاحب اپنے 3 ادوار میں مجھے پاکستان میں موٹر وے کے علاوہ کسی پروجیکٹ کا نام بتا دیں جو لاہور سے باہر نون لیگ نے کیا ہوگا. ویسے تو ایٹم بم بھی میاں نواز شریف نے بنایا تھا، تھر کھول بھی میاں نواز شریف نے لگایا تھا، سی پیک کا معاہدہ بھی میاں نواز شریف نے کیا تھا چائنا کے ساتھ. بقول احسن اقبال صاحب کے میرا ان کو کھلا چیلنج ہے آپ کے پروگرام، آپ کے ٹی وی کے توسط سے، کہ مجھے لاہور میں اورنج لائن اور جو انہوں نے ایک بس کا سسٹم ڈالا ہے اس کے علاوہ اور موٹر ویز اس کے علاوہ پورے پاکستان میں نون لیگ مجھے اپنے کسی اس پروجیکٹ کا نام بتائے جو اس پورے پاکستان کے لیے فائدے مند ثابت ہوا ہو. وہ کہتے ہیں جی ہم نے پہلے دور میں پیلی ٹیکسی دی تھی، یوتھ کو قرضہ دیا تھا. میرا سوال ہے اس سے پاکستان پہ کتنا اکنامیکل بوجھ پڑا تھا، اس کا بھی حساب احسن اقبال دیں. اور دوسری بات یہ کہ نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، ان کی اپنی پارٹی کے اندر سے ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں، وہ ان کا جواب دیں. تو اور جہاں تک آپ نے بات کی، جب ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں، یہ تو طے تھا کہ ہر جماعت اپنے منشور کے تحت پاکستان میں 2024 میں ہونے والے الیکشن لڑے گی، اور وہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم وہ واحد جماعت ہیں جو باہر نکل کر الیکشن کیمپین چلا رہے ہیں. احسن اقبال صاحب سے پوچھیں کہ آپ کے قائد محترم پاکستان تشریف لے آئے ہیں، آپ الیکشن کیمپین کب شروع کریں گے؟ یا وہ گیٹ نمبر 4 پہ کھڑے رہیں گے جیسے پچھلے دور میں 2018 کے الیکشن میں عمران خان کھڑا رہا تھا اور وہ وزیر اعظم بنا تھا؟ یا آپ اپنے منشور کے ساتھ، یا وہ جو آپ کا نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو، اس نعرے کے تحت الیکشن لڑیں گے؟ ٹھیک ہے جاوید ملک صاحب، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی بیانات کا جو بازار ہے وہ خاصا گرم ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ عوام کے لیے کس سیاسی جماعت نے کیا کیا ہے؟ اور آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ سیاستدانوں کو بھی اب ذرا طرز عمل تبدیل کرنا ہوگا، کیونکہ یہاں سیاستدانوں کی جانب سے جو عوام کو لبھانے کے انداز ہے اس میں تبدیلی لانی ہوگی، کیونکہ عوام اب پہلے سے زیادہ باشعور ہو گئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سی جماعت نے کیا کیا ہے. کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں یا کیا بیان دے رہی ہیں، ان کے اوپر تبصرہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہماری بہن ابھی کہہ رہی تھی نواز شریف صاحب نے کیا کیا، تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ یہ وہی نواز شریف صاحب کی جماعت جو ہے، شہباز شریف صاحب کو ان کی جماعت نے ابھی کچھ دن پہلے تو وزیر اعظم بنوایا تھا. تو اگر اتنے ہی وہ برے تھے تو کیوں ان کے ساتھ الائنس کیا؟ پھر جب یہ بیسیکلی اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، پولیٹیکل انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس وقت ان کے انٹرسٹ میں تھا ان کو اپنا وزیر اعظم بنانا، ان کے فورن منسٹر بن جانا. اور یہ وہی نواز شریف صاحب کے پاس بلاول بھٹو گئے تھے ملنے کے لیے کہ میں پہلے ان سے ملوں گا اس کے بعد وزیر خارجہ بنوں گا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو دیکھیے، اس وقت ان کے انٹرسٹ میں شاید ان کے ساتھ چلنا تھا، ابھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے انٹرسٹ میں یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف بیان داغے جائیں. تو ہمارے ملک کا المیہ یہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں موسٹلی جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں، لیکن عوام کی جو مسئلے ہیں یا عوام کے جو پرابلمز ہیں، یعنی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ہمارے ملک کو داخلی اور خارجی امور پر جو چیلنجز ہیں، بین الاقوامی طور پر ہم اگر ہمارے پڑوس میں دیکھیں تو ہندوستان جو ہے وہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک ابھرتی ہوئی دنیا کی طاقت بنا رہا ہے. ہم جو ہیں آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ڈسکشن کرنا
میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا اس کا رسپانس کروں جو ایک سیاسی جماعت دوسرے کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں انتخابات ہونے والے ہیں، تو اوبیسلی انتخابات کے حوالے سے جب ایسا ماحول ہوتا ہے تو پولیٹیکل جماعتیں میدان میں آتی ہیں، اپنے اپنے الیکٹریٹ کو متحرک کرنے کے لیے وہ اس قسم کے بیانات دیتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ زیادہ توجہ نہ دیں، یہ تو اس وقت پولیٹیکل الیکشن کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، یہاں پہ انتخاب اس وقت جو ہے ان کے لیے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اس طرح سے بات کریں، لیکن ابھی آپ دیکھیں گے جب انتخابات ہوں گے، اللہ کرے انشاءاللہ ہو جائیں، تو اس کے بعد جو پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ نمبرز گیم سامنے آئے گی، پھر آپ دیکھیں گے ایک دم پھر تبدیلی آئے گی، جہاں جس کو نظر آئے گا کہ میری انٹرسٹ ہے حکومت میں آنے کا۔ خود ہمارے آصف زرداری صاحب، میرا تو ان کے ساتھ بڑا تعلق بھی رہا ہے، ان سے گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، اور وہ خود کہہ رہے تھے کہ 172 کا جو نمبر ہے وہ اچیو کرنا کسی بھی جماعت کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، جو ان کا یہ تبصرہ ہے زرداری صاحب کی جو سیاست کی ویژن ہے، اس کو تو سب مانتے ہیں۔ میں جب بھی ان سے بات کرتا ہوں، ان سے میری بات ہوئی تو ہمیشہ مجھے نظر آتا ہے کہ وہ ہم کچھ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے آگے کی باتوں کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ تو وہ اگر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 172 کا نمبر جو ہے وہ نہیں آئے گا، تو پھر یقیناً ان کو کسی کے ساتھ تو الائنس کرنا پڑے گا۔ تو کل پھر یہی نون لیگ ہوگی، یہی مولانا فضل الرحمان ہوں گے، یہی زرداری صاحب ہوں گے، یہی بلاول بھٹو ہوں گے، تو پھر ان کو آپس میں ساتھ ہی چلنا پڑے گا اگر یہ ملک کے مفاد میں کوئی الائنس بناتے ہیں۔ یعنی پھر عوام ان سیاسی بیانات کو صرف انجوائے کریں جی، مطلب جو خود ہی زرداری صاحب، میری بہن بہت قابل احترام ہے، وہ فرما رہی تھی کافی ایگریسولی نون لیگ کو چیلنج کر رہی تھی، میں ان کو یاد کرواتا چلوں کہ انہی کے پارٹی کے جو کو چیئرمین ہیں زرداری صاحب نے خود ہی یونٹی گورنمنٹ کی بات پہلے کر دی ہے۔ تو یونٹی گورنمنٹ کیسے بنے گی؟ اسی نواز شریف مولانا صاحب کے ساتھ مل کے بنے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو بیان بازی ہے اس کو ذرا سوچ سمجھ کے کریں تو اچھا ہوگا، آگے آپ نے پھر ان کے ساتھ الائنس کرنی ہے یا ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے۔ بالکل ہے، صحیح ہے۔ اچھا مسلم پرویز جی، نون لیگ سندھ میں اپنی کارکردگی کے دعوے کر رہی ہے، ایم کیو ایم کے تحفظات اپنی جگہ برقرار ہیں، اب نون لیگ نے بھی سندھ میں انٹری دے دی ہے، جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے آگے جا کر یہ سب جماعتیں کچھ کر پائیں گی، اور جو سیاسی بیان بازی چل رہی ہے اسے ہمیں کتنا سیریس لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ ساری جو جماعتیں ہیں یہ بھی آزمائی ہوئی ہیں، اور جماعت اسلامی بھی کسی حد تک جو ہے، جس حد تک بھی اس کو جہاں بھی حکومت ملی ہے وہ آزمائی ہوئی ہے۔ مثلا کراچی میں 3 مرتبہ اور صوبہ سرحد میں چند وزارتوں کے ساتھ 1 مرتبہ، وہاں کا بھی الحمدللہ ایک ریکارڈ ہے نان کرپشن کا اور ڈیولپمنٹ کا، اور کراچی کا بھی نان کرپشن اور ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایک ریکارڈ ہے۔ بقایا سب جو ہے وہ آپس میں جس طرح بھی بات کرتے ہیں، جیسے بھی کرتے ہیں، یہ 76 سال لے لیں، 77 سال لے لیں، جو بھی پارٹیاں آئی ہیں، پاکستان کو کتنی ترقی ہوئی ہے یہ ہمارے سب کے سامنے ہے، نئی نسل کو کیا ملا ہے، جوانوں کو کیا ملا ہے، یہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ فیئر اور فری الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوئے ہیں، نہ کبھی ہونے دیے جائیں گے اس لحاظ سے۔ لیکن آج امیر جماعت اسلامی پاکستان نے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں چاہیے یہ کہ نہ تو لاڈلے کو سمجھیں اور نہ سپر لاڈلے کو، بلکہ اس الیکشن میں ظالم اور مظلوم کی حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیں اور مظلوم کا ساتھ دیں، یعنی عوام کا۔ مہنگائی کے خلاف ہم بات کریں، عوام کی سہولتوں کے لیے ہم بات کریں، ہم ٹھیک سے جو ہے وہ قانون سازی کریں اور ملک کو ترقی دینے کے لیے کام کریں۔ اب ملک کو ترقی دینا جو ہے، یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ صوبہ سرحد میں بھی ہم مثال دے چکے ہیں۔ باقی یہ جو لڑائی ہے ان کی آپس کی، یہ حقیقت ہے کہ یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بیان بازی ہے جو چل رہی ہے، اور یہ ایک دوسرے کو انہوں نے خود کہا کہ جی وہ اگر ہم یہ بات نہ کریں، یعنی دونوں طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، تو پھر ہم کریں کیا؟ کسی کو اپوز کریں گے تبھی تو لوگ جو ہے وہ ہماری طرف موٹیویٹ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا زمانے میں یہ بھی ہوتا ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مثبت پروگرام بھی دیا جاتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے جماعت اسلامی نے اپنا منشور پیش کیا ہے، ہمیں منشور پیش کیے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا تقریباً اپنا، اور اسی پوائنٹ کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسی پر ہم آگے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اس میں منشور میں بہت تفصیل سے ڈیولپمنٹ کس طرح کرنی ہے، لوگوں کو لے کر کس طرح چلنا ہے، تعلیمی نظام کیا ہوگا، معاشرتی نظام کیا ہوگا، معیشت کا کیا ہوگا، اقلیتوں کے لیے کیا ہوگا، ایک ایک چیز جو ہے اس میں ہم نے بہت واضح طور پر اپنے منشور میں 1 سال پہلے بیان کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے منشور پر قائم رہنے والے لوگ ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں۔
ہمارے پاس ایک دیانتدار لوگوں کی بہت بڑی ٹیم ہے جو یہ کام کرتی ہے. بقایا لوگ جو ہے وہ اپنا اپنا جواب خود دیں. اچھا سر، ایک چیز ہمیں اور بتائیے گا، شاہد خاقان عباسی جو کہ اپنی جماعت سے ناراض ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے، اور جو نواز شریف کی سوچ ہے وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اندیشہ ہے ان کو، کیوں وہ الیکشن میں نہیں جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکنہ خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتے؟ دیکھیے، ایک تو شاہد خاقان عباسی بھی ہیں، دوسری طرف مفتاح اسماعیل بھی ہیں، جنہوں نے آج اس بات کی تردید کی ہے کہ وہ کسی اور جماعت میں شریک ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے نیا جو ایشو اٹھا ہے وہ دانیال عزیز صاحب کا اٹھا ہے. یہ ان کا اپنا انٹرنل پارٹی کا مسئلہ ہے، وہ دیکھیں گے خود کے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی جو ہے وہ نشست ہو بھی چکی، اور وہاں سے آنے کے بعد لندن سے انہوں نے پہلا بیان یہی دیا تھا کہ وہ کم سے کم استقبال کرنے جو ہے وہ نہیں جائیں گے، اور اس کی وجوہات بھی انہوں نے بیان کی. ان کا اپنا پارٹی کا مسئلہ ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور ایک انتہائی سنجیدہ آدمی ہیں، اور معاملات کو اور چیزوں کو لے کر چلنے کے عادی ہیں، اور ابھی تک ان کے طرف بھی کوئی کرپشن کا جو ہے ریکارڈ موجود نہیں ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو جو اندیشے ان کی جانب سے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غضنفر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ عوام اب ان سیاسی جو بیانات ہیں اور سیاستدان ہیں، ان کے وعدوں کا اعتبار کیوں کریں اور کیسے کریں؟ اور دوسری طرح ہمیں سندھ کی سیاست کے حوالے سے بتائیے گا کہ جو دیگر 5 جماعتیں اتحاد کر چکی ہیں پیپلز پارٹی کے اگینسٹ، آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ تبدیلی لائیں گے یا پیپلز پارٹی کے لیے کچھ مشکلات ہیں آگے چل کر؟ بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلے جاوید صاحب نے کچھ آپ کو چیزیں بیان کی ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے، اس کے بعد جماعت اسلامی کی جو ریپ تھے، پاکستان کا خلاصہ تو یہی ہے. کسی بھی ملک کا سینٹر پوائنٹ جو ہوتا ہے، جس کے اگر ملک ریوالو کرتا ہے، جس کے اوپر ایک نیشن اسٹیٹ کھڑی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے اس کا ضابطہ، یعنی کانسٹیٹیوشن، دستور. اور دستور کے مطابق آپ چیزوں کو، سیاست ہوتی ہے یا ریاست ہوتی ہے، اور ریاست کے اندر ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، یا ریاست کے اندر پارٹیز ہوتی ہیں، یا ریاست کے اندر انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، وہ اس کانسٹیٹیوشن کو محور بنا کے آگے چلتے ہیں. اور کانسٹیٹیوشن کا لب لباب یہ کہتا ہے کہ ایک ملک کے اندر جو کچھ کیا جائے گا وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے گا. اور اگر سسٹم بھی ہوگا جس طرح جمہوریت کے سسٹم کو آپ کہتے ہیں، تو اٹ ول بی فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اب ہمارے ہاں دکھ یہ بات ہے کہ اس میں تمام اس سسٹم کے اندر جو چیز، جس چیز کو دبایا جاتا ہے، جو چیز مس ہو رہی ہے، جو چیز موجود نہیں ہے، وہ ہے عوام کا انٹرسٹ. آپ کسی بھی پارٹی کو لے لیں، ارریسپیکٹو آف دی پارٹی، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پی 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 ہے، چاہے وہ تحریک انصاف، وہ اپنا پی ایم ایل این ہے، چاہے وہ جے یو آئی ہے، ان سب نے عوام کے انٹرسٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. انہوں نے کمپیل کیا ہے، لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ بیچارے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ان سے ڈیمانڈ بھی نہ کریں چیزیں. انہوں نے پاکستان کے عوام کے انٹرسٹ کو لوٹا ہے. اب اس کے اوپر آپ یہ دیکھ لیجئے، ابھی ایک ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے، ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جنرل ادھر موجود تھے، اور انہوں نے 6 پوائنٹس دیے ہیں بنیادی طور پہ. اور ان پوائنٹس کے اندر ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو پوری پولیٹیکل لینڈسکیپ کو ایکسپلین کر دے گی، الزام تراشی کے بجائے، کہ پاکستان میں جتنے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ذاتی مفاد کی بنا پہ کیے جاتے ہیں. دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر پالیسیز کا تسلسل ہی نہیں ملتا ہے. جس کے تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ جو انٹرسٹ، جو رزلٹ ٹرانسفر ہونا چاہیے عوام تک، جو چیز پہنچنی چاہیے وہ نہیں پہنچی. اب یہ میں بھی نہیں کہہ رہا، آپ بھی نہیں کہہ رہی کہ پولیٹیکل پارٹی، یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ کہہ رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس کے مطابق جیسے ابھی پی ایم ایل این پی 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 کے خلاف لگی ہے، وہ ان کے خلاف لگے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے تباہ کر دیا. 15 سال سے پی 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 کا سندھ میں رول ہے، سندھ کے اندر نہ تعلیم ہے، جو وہاں پہ آپ اپنا اسٹور کرتے ہیں اس کو، گندم کو، وہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، مٹی بوریوں کے اندر سے، جہاں پہ اپنے اسپتال بنانے ہیں وہاں پہ، مطلب ایک کیا ڈیٹیل کے. پی ایم ایل این نے جو تباہ و برباد کیا، ان کی لیڈرشپ نے تو ایون فیل اپارٹمنٹ بنانے کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں ہے نا. العزیزیہ کا کیس ایک بڑا رائپ کیس ہے اپنا. آپ کو پتہ ہے کہ جو وہ یہاں پہ جو چیزیں 1600 ارب کی منی لانڈرنگ کا کیس جب پروو ہونے والا تھا تو آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. اس طرح کشمیر کمیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی بھی یہ سوچتا ہے، کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ کوئی پارٹی عوام کے مفاد کے لیے کام کرے گی،
تو ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ یہاں فیصلے ذاتی مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں. ذاتی مفاد مینس کرپشن کرنے کے لیے کیے. تو عوام کو تو آپ بھول جائیے, کسی بھی الیکشن کے بعد کوئی شخص عوام کا نہیں سوچے گا. اور جیسے جاوید صاحب نے کہا کہ ابھی تو یہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کو, کل یہ جا کے پھر کہیں گے جی 172 وہ 176 پورے کرنے کے تم مجھے گلے لگا لو, میں چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کر دو, چارٹر آف اکانومی سائن کر دو, فلانا کر دو, اس کے بعد پھر وہی لٹ مار کی فضا شروع ہو جائے گی جو مستقبل میں 70 سال. تو اس لیے آنے والے الیکشن میں الیکشن کس طرح ہوں گے, کس طریقہ کار سے ہوگا, ابھی تک یہی واضح نہیں ہے نا کہ الیکشن ہوں گے کس طریقہ کار پہ, کس تاریخ کو ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں ریٹورکس جو ہیں یہ چلیں. اصل میں ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اپنی آنکھیں کھولیں. بریانی کے اوپر ووٹ ڈالتے رہیں گے تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا رہے گا, اور عوام اسی طرح پستے رہیں گے جس طرح آج کی انفلیشن میں پس رہے ہیں. اور پچھلے طریقہ کار میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے اوپر کچھ کہنا تو فضول ہے. سارے جو بھی رہا ہے رول میں, اس نے اگر کسی چیز کو نگلیکٹ کیا ہے, کسی چیز کو omit کیا ہے, کسی بھی تمام لیڈرشپ نے, وہ ہے عوام کا انٹرسٹ. کیونکہ فیصلے ذاتی مفاد کے لیے کیے جاتے ہیں. اس کو اب بیس لائن بنا لیں گی تو آپ کو پارٹیوں کی پرفارمنس بڑی اور اسی سیاسی بیان بازی میں وقار مہدی سینیٹر ہیں, ان کا ایک بیان بڑا اہم ہے. انہوں نے کہا کہ کراچی کے عوام اب کسی کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. تو بیچارے عوام کے پاس اب آپشن ہے کیا, وہ کس کے جھانسے میں آئیں؟ یہی سیاسی جماعتیں. آپ دیکھیں نا شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب کے اوپر کوئی ایسا آپ وہ نہیں لگا سکتی, وہ بھی پرائم منسٹر ہیں. انہوں نے کہا ہے کوٹ خاقان, شاہد خاقان عباسی, کہ یہ جو پچھلی حکومت تھی 16 مہینے کی, یہ پاکستان کی سب سے غلط اپنا گری ہوئی حکومت تھی. اور شاہد خاقان عباسی جو ہے اس حکومت میں پیپلز پارٹی بھی تھی, اس حکومت میں بھی PMLN بھی تھی, اس حکومت میں JUI بھی تھی, اور باقی بھی ایسی پارٹیاں تھیں, ایسے لیڈر تھے جن کو ان کے گھر والے ووٹ نہیں ڈالتے. بالکل ایسا, سارے مل کے بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد جی سر جی شاید یہ بات آئی ہے کہ یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس تاریخ کو الیکشن ہوں گے. تو سپریم کورٹ, صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن طے کر دیا کہ 8 تاریخ کو ہوں گے, اور اس کے خلاف بات کرنے کو بھی منع کر دیا گیا. تو تاریخ تو طے شدہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہوا ہے. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد تو ہو گیا, لیکن تمام ہی سیاسی جماعتیں ان انٹرا پارٹی الیکشن کو مسترد کر چکی ہیں, اور ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ یہ شفاف نہیں ہوئے ہیں. تو کیا تحریک انصاف کے لیے مشکلات اب بڑھنے والی ہیں, اور کیا تحریک انصاف اپنے بلے کے نشان کو بچا پائے گی, آئندہ الیکشن میں حصہ لے پائے گی؟ اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. بڑی سیاسی جماعتوں نے الیکشن کمیشن سے اس معاملے کا نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے کہ جو PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں وہ اجلت میں ہوئے ہیں, صرف خانہ پوری کی گئی ہے, اور نون لیگ نے تو کہا ہے کہ یہ دھاندلی نہیں ہے بلکہ دھاندلا ہے. مختلف سوالات بھی اس معاملے پر اٹھائے جا رہے ہیں. جاوید ملک صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, تحریک انصاف ایک طرف ہے, باقی تمام سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں, تو کیا واقعی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے تحریک انصاف کو پھنسانے کے لیے یا اس کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, یا واقعی جو انتخابات ہوئے ہیں وہ شفاف نہیں ہیں؟ دیکھیے, اب انفارچونیٹلی اگر ہم پولیٹیکل جماعتوں کے انتخابات کے سبجیکٹ کو ٹچ کریں گے تو یہ ایک بہت ہی سینسٹیو سبجیکٹ یوں ہے کہ ہم تمام جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ کہتی تو ہیں کہ ہم جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں اور ہم ملک میں جمہوریت اور ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ایک بالکل مدبرانہ یا آپ ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل ویو لیں تمام سیاسی جماعتوں کا, تو اگر آپ دیکھیں گے تو پیپلز پارٹی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھتی ہیں کہ بھٹو خاندان جو ہے یا زرداری صاحب انہی کے لوگ وہاں پہ رہنما ہیں, یعنی لیڈر آف دا پارٹی ہیں. سملرلی اگر آپ نون لیگ کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ہیں, اور ان کی بعد ان کی بیٹی, یا ادھر سے ان کے بھائی ہیں, یا ان کے بیٹے حمزہ. ابھی آپ نے جو پچھلے حکومت شہباز شریف صاحب کی تھی, آپ نے دیکھا کہ خود وہ وزیر اعظم تھے اور ان کے بیٹے جو تھے وہ وہاں پہ پنجاب میں کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے. اگر آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ان کے بیٹے جو ہیں مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی غالباً کمیونیکیشن منسٹر رہے تھے, وہ آ رہے ہیں سامنے.
اسی طرح سے ہم دیکھتے تھے کہ پچھلی جو کابینہ تھی جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، میں نے دیکھا کہ بہت سے نوجوان جو تھے یعنی اگلی پیڑھی کے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے یا اور بھی جماعتیں ہیں، انڈیپینڈنس بھی ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. خود پی ٹی آئی کے اندر اگر آپ چلے جائیں جی جی تو عمران خان صاحب کو اگر آپ ہٹا دیں پی ٹی آئی سے تو کیا وہاں بچے گا آپ کے پیچھے؟ یعنی لوگ ہیں لیکن وہ سارے وہی لوگ تھے جن کو کہیں نہ کہیں سے توڑ تاڑ کے لایا گیا تھا، اور جیسے ہی وہ ان پارٹی پہ مشکل وقت آیا وہ چھوڑ کے چلے گئے. جو فرق پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں میں ہے کہ عوام کے جو پیپلز پارٹی یعنی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو تو وہ تقریباً کئی سالوں سے، دہائیوں سے اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں. ان کے جو لیڈرز ہیں چاہے وہ دو فیملیز ہی ہیں لیکن انہوں نے ایک رسپیکٹ ڈیولپ کی ہے اپنی عوام کے اندر. یعنی آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر جب مشکل وقت آیا تو اتنا ہی پریشر ان کی جماعت پہ بھی تھا لیکن وہ چھوڑ کے نہیں گئے، وہ تمام جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے. پھر آپ نے دیکھا اسی طرح کہ جب بینظیر بھٹو صاحبہ کے بعد یعنی بھٹو صاحب کے بعد ان کی اہلیہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید تشریف لائیں تو انہوں نے ایک رسپیکٹ کمانڈ کی اپنی پارٹی میں. اس کے بعد اب بلاول کو بھی لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو میں اس چیز سے اتفاق نہیں یعنی میں اس چیز سے اختلاف نہیں کرتا کہ کچھ شخصیات کے اندر کرشماتی قوت ہے جو کہ اپنی جماعت کو لیڈ کرتی ہے. مطلب مثلا مولانا اپنے یہ مریم صاحبہ ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ایک کراؤڈ پولر ہیں، وہ جہاں جاتی ہیں لوگ ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو ایک انہوں نے اپنی پذیرائی تو اسٹیبلش کی ہے. الیکشنز کس انداز میں ہوتے ہیں وہاں پہ وہ میننگ اس کی اتنی میننگ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے عمران خان صاحب نے نومینیٹ کیا ہے کسی صاحب کو جو کہ غالباً وکیل ہیں ان کے ایڈوائزر ہیں. میں سوری میں ان کا نام نہیں جانتا. گوہر خان، بیرسٹر گوہر. جی بالکل. لیکن مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ یہ بیرسٹر گوہر جو تھے کسی کابینہ میں تھے یا ان کی کور کمیٹی میں تھے یا کوئی ایک ویل نون پرسنالٹی تھے ان کی جماعت میں. یہاں تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ سلیکٹ کر لیا گیا ہے. بالکل، اور یہی سیاسی جماعتوں کا کہنا بھی ہے کہ سلیکشن. ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو گوہر صاحب، وہ ایک بہترین انسان ہوں گے، مجھے ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی بھی بندے کو کہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمارا چیئرمین ہے اور اس کی کوئی پولیٹیکل ہسٹری کیا ہے، اس کی کنٹریبیوشنز کیا ہیں. بھٹو خاندان کا تو ایک پولیٹیکل ایک پوری تاریخ پڑی ہے ہمارے ملک کے اندر. نواز شریف صاحب کی پوری تاریخ بنی، ان کی اگر آگے سے نئی پیڑھی آتی ہے ٹھیک ہے اس کو اس سے کمپیئر کرنا. اسی معاملے پر تحریک انصاف میں ایک دراڑ بھی دیکھی جا رہی ہے. گوہر خان کو جو عبوری چیئرمین منتخب کیا گیا، اس پر ہم پیپلز پارٹی کا موقف لیتے ہیں. سعدیہ صاحبہ، ارادہ اس کا بکھرا نظر آتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سعدیہ صاحبہ، ایک تاثر یہ بھی پایا جا رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف ایک مقبول جماعت ہے ملک بھر کی، اور جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ خائف ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں کہ تحریک انصاف کو باہر رکھا جائے اور کچھ نہ کچھ کر کے اپنی جو سیاست ہے اس کو چمکایا جائے. آپ کیا کہیں گی اس پر، کیا سمجھتی ہے پیپلز پارٹی؟ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی کو اس ملک میں الیکشن لڑنے کا حق حاصل ہونا چاہیے ود لیول فیلڈ. بالکل تحریک انصاف بھی الیکشن، مجھے نہیں لگتا کہ ان کو باہر رکھا جائے گا، وہ الیکشن لڑیں گی. اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز برے وقت کا سامنا کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز فیس کرتی ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 30 سال جدوجہد کی اور پھر اس کے بعد وہ شہید ہوئی اس ملک میں جدوجہد کرتے ہوئے. ایسے ہی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے 14 سال تقریباً جیل کاٹی. لیکن پیپلز پارٹی کا شیرازہ نہ بکھرا نہ بکھرے گا انشاءاللہ. جب تک یہ ملک تا قیامت قائم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ رہے گی. جہاں تک سوال ہے، پی ٹی آئی کوئی پولیٹیکل پارٹی پہلے دن سے تھی نہیں. سارے لوگ بات کرتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل فورسز نے کیا. پولیٹیکل فورسز کی وجہ سے شاید یہ ملک بچا ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے بریگیڈیئر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ دستور بھی پولیٹیکل پارٹیز نے ہی دیا اس ملک کو. اور جنہوں نے عمران خان کا تجربہ کیا تھا ان کو بھی عقل آنی چاہیے کہ یہ پاکستان ایک تجربہ گاہ نہیں ہے. وہ تجربہ فیل ہو گیا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی تھی ہی نہیں. لیکن سعدیہ صاحبہ مقبول ترین جماعت ہے وہ پاکستان کی، وہ عوامی سروے کہتا ہے. نہیں، مقبول ترین جماعت نہیں ہے. عمران خان ایک سیلیبریٹی تھے، وہ ہیں سیلیبریٹی، وہ مقبول ہیں.
اور جہاں تک ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ بلے کا نشان رہے گا یا نہیں رہے گا، پولیٹیکل پارٹیز اپنے منشور کے تحت الیکشن لڑتی ہیں، نشانات کے تحت نہیں لڑتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلا انتخابی نشان تلوار تھا، جو کہ 77 کے بعد تلوار کا نشان جو تھا بینڈ کر دیا گیا تھا، اور جب 86 میں نان پولیٹیکل نان پارٹی بیس الیکشن ہوئے تھے تو تلوار کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں تھا، اور پھر جب 88 میں بی بی نے الیکشن لڑا تو پیپلز پارٹی نے لڑتی ہیں، کیونکہ وہ پولیٹیکل فورس، وہ ایک سیلیبریٹی پارٹی تھی ہے، وہ لوگوں عمران خان کی فالوئنگ ہے، اگر ان کا منشور ہوگا، کوئی بھی نشان ہوگا اور ان کا کوئی بھی کام انہوں نے جو 4 سال کا ان کو بھی تو دور ملا ہے کیا ہوگا، ان کو ووٹ کریں۔ لیکن شخصیات پہ اگر ہم پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں تو وہ بھی شخصیات پہ ہے، نون لیگ کو دیکھ لیں یا جماعت اسلامی کو دیکھ لیں یا تحریک انصاف کو دیکھ لیں۔ اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں مسلم پرویز جی کہ تحریک انصاف نے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے ہیں وہ اجلت میں کروائے گئے ہیں یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں دھاندلی کا شبہ ہے، اور کیا واقعی تحریک انصاف کو باہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مقبولیت سے دیگر سیاسی جماعتیں خوفزدہ ہیں اور فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں؟ اچھا میں تھوڑا سا اور پہلے وضاحت کر دوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صاحب یہ کہہ دیتے ہیں کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جو ہے وہ اس طریقے سے الیکشن نہیں ہوتے، لیکن جماعت اسلامی میں یہ 5ویں امیر ہیں اور اس سے پہلے 4 عمرہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکے تھے۔ جماعت اسلامی میں بالکل ریگولر امیر کا انتخاب ہوتا ہے، ہمارے پاس پوری ووٹر لسٹ موجود ہوتی ہے، وہی ووٹرز جو ہے ووٹ دیا کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے ان ووٹوں کی بنیاد پر ہمارا جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے الحمدللہ وہ دیتا ہے، اور بہت سارے تجزیہ نگار جو ہے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، کبھی کبھی کہہ بھی دیتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ واحد سیاسی پارٹی ہے جو باقاعدہ اپنے ہاں الیکشن کراتی ہے، اور ہمارے ہاں ہر سطح پر الیکشن ہوتا ہے، اور پھر شورائی نظام ہے، شورا کا بھی الیکشن ہوتا ہے۔ تو یہ تو بہرحال بہت وضاحت سے چیز رہنی چاہیے۔ باقی جہاں تک ان کا تعلق ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا ہے، تو اس میں اصل میں ایک پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 20 روز کے اندر جو ہے ان کو اپنے الیکشن جو کرنا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ چونکہ شیڈول انہوں نے اناؤنس کرنا ہے تو اس سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا شاید جلد بازی میں، لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ الیکشن اپنا جو ہے وہ کر لیا ہے، تو اتنی جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو جو ہے وہ فہرستیں بھی دینی چاہیے تھیں ووٹرز کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ نومینیشن بھی لینے چاہیے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہ باقاعدہ ہر جگہ جو ہے وہ باکسز رکھ کر، اور جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے اور جس طریقے سے پوری دنیا میں الیکشن کا ایک پروسیجر ہے اس کے تحت کرتے، تو شاید یہ اس طرح سے جو ہے وہ خرابی بھی نہ ہوتی، اور آپس میں جو انتشار پیدا ہوا ان کے ہاں وہ بھی نہ ہوتا، اور دیگر سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کو بھی کہنے کا سر ابھی آگے مشکل آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے، چیلنج ہو جائے گا یہ اگر معاملہ تو؟ اب میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اب مشکل ہو گئی ہے، اور چیلنج تو ہو گیا ہے، ان کے اندر سے ہی جو ان کے بانی ارکان میں سے لوگ ہیں انہوں نے بھی چیلنج کر دیا، اور دیگر لوگوں نے بھی چیلنج کر دیا، اور الیکشن کمیشن میں بھی لوگ پہنچ گئے ہیں، تو چیلنج تو یہ ہو گیا بنیادی طور پر، اس لیے کہ جو ان کے الیکشن کمشنر تھے انہوں نے جو بیان دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ جی ہمارے پاس فہرستیں بھی تھیں اور سب کچھ تھا، لیکن جب ان سے کہا گیا کہ کتنے ووٹرز تھے اور کہاں ہیں وہ فہرستیں اور کیا ہے، تو اس کے جواب دے نہیں سکے، تو بہرحال یہ ان کا اپنا ایک انٹرنل میٹر ہے اور اس کو الیکشن کمیشن دیکھے گا۔ ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ ہماری پارٹی الحمدللہ ہے، ہمارے پاس ایک منشور ہے، ہمارے پاس ایک پروگرام ہے، ہم جو ہے وہ دستور کے بنانے والوں میں شامل ہیں اس کے، اور ایک نام موجود ہے پروفیسر غفور صاحب کا، خورشید احمد صاحب کا، انصاری صاحب کا، وہ نام ہیں یہ جنہوں نے اس دستور سازی میں کام کیا ہے اور جو اس دستور کو لے کر چل رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ جہاں بھی اس کی کوئی مثبت بات ہوتی ہے، اس میں مثبت کوئی امینڈمنٹ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، تو اس میں جو ہے ہم ہمیشہ ساتھ دیا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا غضنفر صاحب، تحریک انصاف آپ کو الیکشن لڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلے کے نشان پر، اور جیسے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ہیں اسے مسترد کیا گیا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے، الیکشن کمیشن میں چیلنج بھی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، پھر اکبر ایس بابر کی بھی انٹری ہوئی ہے، تو آگے چل کر آپ کو تحریک انصاف کس صورتحال کا سامنا کرتی نظر آ رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کا یہ حق نہیں ہے، نہ ان کو کوئی رائٹ ہے کہ وہ تحریک انصاف کے انٹرنل الیکشنز کو چیلنج کریں۔ اب آپ یہ سوچیے وہ چیلنج کیوں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے شروع میں کہا کہ ان کو ڈر ہے تحریک انصاف سے، اس لیے وہ چیلنج کر رہے ہیں۔
اگر آپ ماضی میں جائیں گی تو اعتزاز حسن صاحب کی ایک پرسنل اسٹیٹمنٹ تھی جس میں ایک جگہ وہ کہتے کہ جب پیپلز پارٹی پاکستان PPP تھی اس پہ پابندی لگ رہی تھی، اس کے اوپر قدغن تھی، تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنا لی. میں نے بی بی کو سجیسٹ کیا کہ جی ہم یہ پارٹی بناتے ہیں. ایک رات میں ہم نے اس کا تمام قوانین بنائے اور ہمارے وکلا کی ٹیم بیٹھی، ایک رات میں ہم نے کام کیا اور اگلے دن جا کے ہم نے وہ پارٹی رجسٹر کرا دی. کوئی ٹائم لیپس ہو رہا تھا. اس کے بعد ہمارا تلوار کا نشان تھا، اس کو چینج کر کے ہم نے جو ہے وہ تیر کا نشان اپلائی کر دیا. یہ ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے ریسنٹ ہسٹری میں جیسے جماعت اسلامی کا تو ایک سسٹم ہے، باقی کس پارٹی میں آپ کو الیکشن ہوتے نظر آئے؟ مجھے بتا دیجیے کسی میں الیکشن ہوتے نظر، یا کس نے پروسیجرل الیکشن کرائیں؟ ہر جگہ یہی ہوتا ہے. مسلم لیگ نون میں یہ ہوتا ہے، نامینیشن ہوتی ہے. اب جاوید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن ایک چیز سے میں اتفاق نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف از اے کراؤڈ پلر، ان کی جماعت کی ٹوٹی ہے. جب نواز شریف بھاگ کے چلے گئے تھے سعودی عرب تو اس وقت پی ایم ایل کن لوگوں پہ ملا کے بنی تھی؟ وہ سارے پی ایم ایل این سے ٹوٹ کے آئے تھے. جو چودھری پرویز صاحب جس کے کنوینر وہ بنے تھے پنجاب کے، اور پھر چودھری شجاعت بنے تھے، اس سے پہلے میاں اظہر کو ووٹ دیا گیا تھا. اس وقت ایک الیکشن ہوا تھا، ڈیوس روڈ پہ ان کا دفتر ہے، وہاں پی ایم ایل کیو کا الیکشن ہوا تھا. اسلام آباد میں الیکشن ہوا تھا جنہوں نے لوگوں کو الیکٹ کیا تھا. اس کے علاوہ تو ایک موروثیت چلتی آ رہی ہے نا، پاکستان کی سیاست کی علی موروثیت ہے بنیادی طور پہ. اگر اس میں مطلب ہے کیا مسلم نون میں اور کوئی ایسا بہت سارے قابل لوگ ہیں، پیپلز پارٹی میں بہت سارے قابل لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ہو چکی ہے، اب وہ ہو چکی. جو پارٹیوں کو کیا انٹرسٹ ہے؟ پارٹیوں کو انٹرسٹ ہے، پارٹیوں کو شاید یہی خوف ہے، مقبولیت کا خوف. میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کو مطلب اگر چیزیں اتنی اوپن ہیں تو الیکشن تو ہم کہہ رہے ہیں نا ہونے ہیں. جیسے ابھی کہا جی 8 فروری کو الیکشن ہونے، سپریم کورٹ نے کہا. ویسے تو سپریم کورٹ نے پہلے بھی کہا تھا مئی میں الیکشن کرانے کے لیے، تو کیا وہ ہو گئے تھے؟ تو بات یہ ہے کہ چیزوں کی الیکشن کمیشن ہے ہونے. جب الیکشن ہونے ہیں اور آپ خورشید شاہ صاحب نے بھی اور بہت سارے ایسے لیڈر سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنا چاہیے. اب وہ الیکشن بلے پہ لڑے یا بلے کے بغیر، یہ تو پارٹیوں کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے نا. اگر یاد رکھیے گا، اگر کسی پارٹی کا یہ کنسرن ہے کہ اس نشان پہ نہ لڑے تو اس کا مطلب ہے وہ خائف ہے الیکشن سے، اور وہ خائف ہے اس پارٹی سے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا بہت پاکستان میں بات ہو رہی ہے لیول پلینگ فیلڈ، لیول پلینگ فیلڈ. یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے جو آپ دیکھ رہی ہیں. کیونکہ اگر آپ بتائیے کہ الیکشن کمیشن نے کہا جی آپ اتنے دنوں میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، اس سے پہلے آپ مجھے کوئی پاکستان کی تاریخ اٹھا کے بتا دیں جب الیکشن کمیشن نے الیکشن سے پہلے کسی پارٹی کو کہا ہو کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں 30 دنوں میں یا 20 دنوں میں. سو وی ہیو ٹو سی کہ ہماری ریلیونس کیا ہے مستقبل کے حساب سے، اور ہمیں چیزوں کو اینالائز کرنا ہے پاسٹ ٹریڈیشن اور اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حساب سے. اگر اس سے ہٹ کے کوئی انوکھی چیز ہوگی اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز فیئر نہیں ہے، اس کو اس طرح سے لے کے نہیں چلنا چاہیے. پولیٹکس ایک اوپن سیاست ایک اوپن فیلڈ ہوتا ہے. یعنی کچھ حد تک تحریک انصاف کے جو تحفظات ہیں وہ درست ہیں بھی، اور تحریک انصاف خیر غیروں سے تو کیا شکوہ کریں گے جو اپنے ہی ان کے سابق رہنما تھے وہی ہاتھوں میں پتھر اٹھائے کھڑے ہیں اور مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں، الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی ہے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ذرا غزہ کی صورتحال پر ہم نظر ڈالیں گے، کیونکہ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 700 فلسطینی شہید کر دیے گئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں زخمی ہیں. عالم اسلام کی مجرمانہ خاموشی شاید اسرائیل کو مزید حوصلہ دے رہی ہے. اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد. جانب جو اسرائیل ہے وہ حملوں پر حملے کر رہا ہے. جنگ بندی جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو دوبارہ بمباری کی گئی ہے اس میں 24 گھنٹوں کے دوران 700 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور 300 مظلوم فلسطینی ایسے ہیں جو کہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. آخر یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ پرویز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، جماعت اسلامی کیا سمجھتی ہے کہ اس مسئلے کا کس طرح سے حل نکالا جا سکتا ہے، اور اسلامی دنیا اسرائیلی بربریت پر کون سی مصلحت کا آخر شکار ہے؟ دیکھیے جماعت اسلامی تو اس مسئلے کو شروع دن سے لے کر چل رہی ہے. جب سے یہ مسئلہ ہوا ہے سید مودودی نے اس پر گفتگو کی ہے، عالم اسلام میں گفتگو کی ہے، اس پر کتابچے شائع کیے گئے ہیں، اس پر مظاہرے ہوئے ہیں، اور بہت بڑے بڑے جو ہے ہم نے کراچی میں بھی ملینز کے مارچ کیے ہیں ہر موقع پر. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جماعت اسلامی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اسی طریقے سے کشمیر کا ایشو بھی ہے اس وقت جو بہت پیچھے ہو گیا، اور ہم صرف فلسطین کی بات کر رہے ہیں.
مجاہدین وہاں بھی شہید ہوئے ہیں، مجاہدین یہاں بھی شہید ہو رہے ہیں۔ اس وقت بہرحال ہم غزہ کی بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں۔ 57 اسلامی ممالک ہیں اور اس میں سے بہت سارے ممالک کی ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ بنا کر ہمارے ہی ایک سابقہ چیف صاحب کو اس کا سربراہ بھی بنایا گیا ہے، لیکن کہیں بھی اسلامی فوج کے نام سے کوئی چیز سامنے نظر نہیں آتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ مجاہدین کی ہے، اور اسلام میں بھی اور دیگر جگہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ جہاں جہاں مسلمان موجود تھے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک مسلمان مجاہدین کا دن جو ہے گھوڑے کی پیٹھ پر اور رات خیمے میں بسر ہوئی ہے، اور علم جو ہے انہوں نے قرآن سے حاصل کیا ہے، اور اس کو ہی جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ہے وہ لیڈ دے کر اس کو پھیلایا ہے، تو مسلمان جو ہے پوری دنیا کو سکون دیتے رہے، اطمینان دیتے رہے، ان کو بہترین قسم کا جو ہے وہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی جو ان کی ذمہ داریاں تھیں اور جو ان کی ضروریات تھیں اس کو وہ پورا کرتے رہے۔ لیکن جیسے ہی مسلمان جو ہے وہ آسان کوش ہوا، آسائش میں پڑا اور بادشاہتیں جو ہیں وہ قائم ہو گئیں، اس کے بعد سے جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس آسانی کی وجہ سے جو ہے مسلمان علم کو بھی چھوڑ بیٹھا، قرآن کو بھی چھوڑ بیٹھا، اپنی تعلیمات کو بھی چھوڑ بیٹھا، اور اسی وجہ سے دنیا کی جو ان کے پاس ایک کمان تھی وہ مسلمانوں کے پاس سے ختم ہو گئی۔ ایک وقت ایسا آیا تھوڑے عرصے کے لیے جب یہ OIC بنی تھی ابتدائی طور پر، جس میں بھٹو صاحب جو ہے وہ بھی موجود تھے، شاہ فیصل بھی موجود تھے، قذافی صاحب بھی موجود تھے، یہ یعنی سارے لوگ بڑے لیڈرز جو ہے موجود تھے، اور یہاں سے جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے جو سارے لوگوں کے ساتھ بھی گفتگو کیا کرتے تھے، اور جہاں جا کر تو اب اس وقت اگر دیکھا جائے تو جو لیڈ کر رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ اوپنلی تھوڑا بہت بات کر رہے ہیں یا ان کی مدد کر رہے ہیں تو صرف 2 ممالک ہیں، ان میں ایک ایران ہے اور ایک ترکی ہے، اس کے علاوہ بظاہر کوئی سامنے ہمیں نظر نہیں آتا جنہوں نے جو ہے ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہو۔ بلکہ حد یہ ہے کہ جب OIC ہوئی اور اس میں کانفرنس میں ایک بائیکاٹ کی ایک شکل پیدا ہوئی کہ بھئی کم سے کم تیل کی سپلائی جو ہے وہ بند کر دی جائے، تو 4 ممالک نے جو اسلامی ممالک کہلائے جاتے ہیں انہوں نے جو ہے اس سے اعتراض کیا اور اس کے جو ہے وہ قرارداد پیش ہوئی اور اس کو منظور نہ ہونے دیا۔ تو یہ جب تک ایک بات تو یہ ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنے آگے نہیں ہو جائیں گے کہ وہ کر سکیں۔ اچھا، اب اسرائیل کا اصل میں وجود جو ہے وہ تو ایک اگر کہا جائے تو نانی ہیں جن کا نام برطانیہ ہے، اور ایک بدماشوں کا ٹولہ ہے دادا ہیں، وہ ان کا نام جو ہے امریکہ ہے، جو نام لیتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر ہم نے ان کو کچھ کہہ دیا، اول تو طاقت نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، وہ مارتے ہیں، لیکن جب تک یہ مجاہدین جو ہے یہ لڑتے رہیں گے اپنے حقوق کے لیے، انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور انہوں نے مجاہدین نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کریں گے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا تھا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ مجاہدین کی فتح ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا غضنفر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے، جو اسلامی دنیا ہے وہ آخر کس مصلحت کا شکار ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں ان کے خون کا حساب کون لے گا؟ مختصر ہمیں ذرا بتائیے گا، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ جنگ نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے نیتن یاہو ہٹلر کی اور جو بائیڈن میسولینی کی، اور یہ ہے نسل کشی، یہ ایکسٹریمزم کی انتہا ہے۔ اب آپ بار بار مسلمان ممالک مسلمان ممالک کے کون سے ممالک ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسرائیل سے تعلقات اس لیے قائم کیے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک اپنی اکانومی زیادہ امپورٹنٹ ہے، نہ ان کے نزدیک سائنس امپورٹنٹ ہے، نہ ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہے۔ ٹیکنالوجی وہ امپورٹنٹ ہے جس سے انہوں نے اپنے ملک کے اندر کوئی شہر آباد کرنے یا باقی چیزیں کرنی، تو آپ ان کو تو بھول جائیے۔ وہاں پہ ایک دہشت گردی کی فضا جاری ہے، حماس اور حزب اللہ 2 چیزیں لڑ رہی ہیں، اور نیتن یاہو نے ایک کاغذ لہرا دیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ وی وانٹ دی لینڈ، وی ڈو ناٹ وانٹ دی پیپل۔ وہ اس فلسفی کے اوپر چل رہا ہے، اور جو امریکن جو دہشت گرد قیادت ہے، امریکن لیڈرشپ ہیز آلویز، وہ فائننس کرتے رہے دہشت گردی کو، وہ ابھی اس نیتن یاہو میسولینی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور مسلمان ممالک جان کے چپ ہیں، کیونکہ وہ ایک دنیا کے تمام مسلمان ممالک کے اندر آپ بحرین دیکھیں، ٹرکی دیکھیں، آپ جتنے ممالک ہیں UAE دیکھیں، سب میں امریکن اڈے ہیں، کہیں آپ کا نیول فلیٹ ہے، کہیں وہاں پہ F-16 کھڑے ہوئے، تو وہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو اسپیک۔ تو فلسطینی اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے، اسرائیل نیتن یاہو میسولینی کی دہشت گردی جاری رہے گی، اور مسلمان ممالک آنکھوں کے اندر
कुकरे डाल, कानों में कुकरे डाल के और आंखों को सील करके वो खुश रहेंगे, क्योंकि वो बोलना नहीं चाहते। उनको यहूदी ज्यादा अजीज हैं, मुसलमानों से ज्यादा अजीज उनको यहूदी है। बिल्कुल, उनको अपनी इकॉनमी, इंसानियत से ज्यादा अपनी इकॉनमी अजीज है। सादिया साहिबा, क्यों पूरी दुनिया जानबूझकर इस मामले पर चुप है? देखें, दुनिया तो चुप नहीं है। हर मुल्क की अवाम जिस पैमाने पर यूरोप, अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं, वो टेलीविज़न पे आप मैं सब देख रहे हैं। इतने बड़े मुजाहरे फ़लस्तीन के लिए पूरी दुनिया में जो नस्ल कुशी मुसलमानों की इजराइल कर रहा है, उसके खिलाफ हो रहे हैं, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। लेकिन उन मुल्कों की हुकूमतों के अपने इंटरेस्ट हैं। माजरत के साथ कि जो हमारी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जो मैटर कर सकती हैं इस मामले को रुकवाने के लिए, वो उस तरह इंटरवीन नहीं कर रही जैसे उनको इंटरवीन करना चाहिए। अपने सिफारती ताल्लुकात देखें ना, हम पे तो पाकिस्तान तो आज भी अपने उस स्टैंड पे खड़ा है कि हम इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का स्टैंड था। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है कि जब 1974 में इजराइल ने हमला किया था पहली दफा, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स गई थी। उस वक्त भी ये अरब दुनिया सो रही थी, लेकिन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तानी एयरफोर्स भेजी थी और इजरायली जहाज एक ही दफा तारीख में गिराया है और वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराया है। तो बात ये है कि जब तक हम मुसलमान हमारे हुक्मरान मुत्तहिद नहीं होंगे, जब तक ये मसला हल नहीं बिल्कुल होगा। आवाम तो एहतजाज कर रही है, लेकिन हुक्मरान खामोश हैं। इस पर जावेद साहब आपका मुख्तसर तज़किया चाहूंगी, क्या इस मसले का हल हो सकता है? देखिए, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की थी कि इसके 2-3 पहलू हैं। ये अगर आप कभी इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, बट ये 1-2 मिनट में इसको एड्रेस करना, मैं इमोशन का तो इजहार मैं भी वही करूँगा जो मेरे से पहले दोस्तों ने किया है, बहन ने भी किया है। तो हम भी, हमारे तमाम मुसलमानों के इमोशन तो यही कहते हैं कि ये एक जहारियत हो रही है और इसके ख़िलाफ़ कोई भी ज़ी शऊर इंसान, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा मुसलमान ना भी हो, कोई इंसानियत का यकीन रखने वाला इंसान भी इसराइल के इन इक़दामात को उसको कंडेम ही करेगा, उनको बुरा भला ही कहेगा, क्योंकि वो इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। लेकिन आपका सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल देखिए, यहाँ पे ब्रिगेडियर साहब भी हैं, उनको भी पता है, और भी हमारे दोस्त हैं कि यहाँ पे किसी भी मसले का हल जंग से नहीं होता। जब कभी भी दुनिया में जंग हुई है, एंड में तमाम लोगों ने आके बैठकर डायलॉग किया है। तो मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा, तो हमारे दोस्त हैं अरब दुनिया में, वो इस डायलॉग पर यकीन रखते हैं। वो ये समझते हैं कि इस मसले का हल जो है वही है जो कि टू सोल्यूशन है, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, बहुत माजरत, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सादिया जावेद साहिबा, जावेद मलिक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली और मुस्लिम परवेज़ जी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और सवाल अब ये है कि मुस्लिम दुनिया मुस्तक़बिल में ख़ुद इसराइली जारियत का सामना करने को तैयार है, क्योंकि आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। नहीं जी, ऐसी कोई, वो इलेक्शन लड़ेंगी और लेकिन मसला ये है कि पॉलिटिकल, बीबी ने इलेक्शन लड़ा तो पीपल्स पार्टी ने लड़ती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल फोर्स, वो एक सेलिब्रिटी पार्टी थी, है वो लोगों